बट का वो इंटरव्यू देखा जो उन्होंने इंडिया के एक सहाफी को दिया, चड्डा नाम का कोई बड़े रहनुमा से होने चाहिए मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर, समाज के मुख्तलिफ तबकात के ऊपर जो नुक्ता नजर तुम के फिक्र और फलसफे को डिस्कस करते हैं, नेल्सन मंडेला के फिक्र और फलसफे को डिस्कस करते हैं, गांधी के फिक्र और फलसफे को डिस्कस करते हैं, और हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं थे बल्कि वो दानिश और फिक्र और विजडम की भी अलामत थे। इसीलिए वो अपनी कौम के लीडर होने के बावजूद सरहदों में कैद नहीं रह सके और उनको पूरी दुनिया ने फॉलो किया। आज दुनिया में जहां भी लोग अपने हकूक के लिए और आजादियों के लिए लड़ते हैं, वो उन बड़े रहनुमाओं को अलामतों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ अपने जलसों में हम में से किसी ने ना चे गुवेरा को देखा, ना उसके अहद को देखा, ना उसकी लड़ाई को देखा, लेकिन हमारे नौजवानों के सीनों पर हमने उसकी तस्वीर जरूर देखी और हमने उसकी टोपी और उसकी जो दीगर उसके जो स्केच हैं वो हमने दुनिया भर की आज़ादी की तहरीकों को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए देखा। तो इसी तरह जो मकबूल भट्ट है, ये हमारी, आप ये समझ लें कि ये हमारी कमजोरी है कि हम मकबूल भट्ट को उसकी असल शनाख्त और उसकी असल पहचान के रूप में सामने लाने से कासर रहे। और शायद उसकी वजह यह थी कि मकबूल भट्ट एक ऐसे अहद में उसने जन्म लिया और उसने एक ऐसे अहद में तहरीक की बुनियाद रखी कि जो दुनिया भर में, जिसको आप कॉलोनीज के नो आबादियाती निज़ाम के खिलाफ जदोजहद का अहद कहते हैं, खुसूसन बिलखुसूस जो दूसरी आलमी जंग के बाद का जमाना है, 1945 के बाद का जो जमाना है, ये दुनिया में आजादियों और इनकलाबात का जमाना है और दुनिया की मुख्तलिफ कौमें साम्राज्यों से आजादियां ले रही है और उनके लीडर्स और उनके कायदीन जो है वो किसी न किसी शक्ल में, अलामतों की शक्ल में सामने आते हैं। कहीं हम देखते हैं कि एक ये कोई गैर फितरी या ना समझ आने वाली बात नहीं है, चूंकि मकबूल भट्ट उस अहद में वही लड़ाई लड़ रहा है जो किसी दूसरी जगह कोई दूसरा लड़ रहा है, तो वो मकबूल भट्ट उसके तजर्बे से सीख रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मकबूल भट्ट जो 1965 से देखते हैं, 1965 तक ये देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ने इस मामले में आलमी बरादरी को और कश्मीरियों को, रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को धोखा देना शुरू कर दिया और वो रायशुमारी के अपने वादे और करारदादों पर अमल दरामद करने से भाग रहे हैं। तो मकबूल भट्ट ने दूसरे रास्तों का इंतखाब करना शुरू किया कि अब कौन सा ऐसा तरीका है कि उठा रही थी और उनको पॉपुलैरिटी मिल रही थी, जैसे जहाज का अगवा है, जैसे सीज फायर लाइन को क्रॉस करना है, जैसे जेल को तोड़ना है, जैसे अवाम को मुनज़्ज़म करना है इस काम के लिए, उन्होंने वो कोशिश शुरू की। और आप सारे उस मारूफ से काट कर मकबूल भट्ट को समझने की कोशिश मत करें। बहुत सारे लोग हैं जो ये बात करते हैं, वो सियासत को और तहरीकों को एक ऐसे पैरामीटर में देखने की कोशिश करते हैं जैसे मजहबी तालीमात को देखा जाता है। जो सियासत है और जो तहरीक है वो हर लम्हा आगे की तरफ बढ़ती है, हर लम्हा तगय्युर पजीर रहती है। 84 का मकबूल भट्ट अगर आज 2024 में खड़ा होता तो वो अपनी माजी में जो उसके अवाम के साथ मुकालमा रहा, मुख्तलिफ परतों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, और जो गुफ्तगू रही उसकी और आज की उसकी गुफ्तगू, मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती, क्योंकि ये जो 40 साल के तजर्बात होते ये उसकी जिंदगी के साथ ऐड हो जाते। तो आज का मकबूल भट्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, इसी मजमे में बैठा हुआ है, उसी लिगेसी को जो आगे लेकर चल रहा है वो आज का मकबूल भट्ट है और उसको आज के हालात के मुताबिक अपने आप को आगे लेके जाना है। ये सियासत का और ये तहरीकों का तरीकाकार है। आप उसको किसी खड़े पानी के जोहड़ की मानद नहीं देख सकते। 84 में मकबूल भट्ट मुसल्ला जदोजहद का वकील नजर आता है और वो जाके एक शान बेनियाजी के साथ एक बहुत बड़े
استغراق کے ساتھ جو ہے وہ پھانسی کے پھندے کو چومتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتا ہے آج میں جدھر جا رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ کل میری قوم میری بات کو سمجھے گی اور انڈرسٹینڈ کرے گی اور اس تحریک کو آگے لے کر جائے گی۔ 84 سے 94 10 سال کا عرصہ ہے، صرف 10 سال، تو یہ فرق ہے 84 اور 94 کے 10 سالوں میں، اور اس کے بعد اب تو بہت زیادہ ہے، 30 سال مزید گزر گئے ہیں۔ آج کی دنیا اور آج کا سامراج اور آج کے مسائل جو ہمیں درپیش ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہیں۔ اس فیشزم کے نام پہ لوگ جو ہیں وہ منظم ہو رہے ہیں، جیسے مودی کی شکل میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا ریلیجیس فینیٹک ہے وہ نریندرا مودی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور ایک بہت بڑے ملک پر حکومت کر رہا ہے۔ تو آج کے مقبول بٹ کو تو ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا آپ کا کیا نظریہ ہے کہ یہ جو یورپ میں ہو، اس انٹرویو میں مقبول بٹ مجھے کسی دوسری شکل میں یہاں پہ ہے، تو اس لیے میں اپنے معروض سے بات کروں گا۔ تو ایک انقلابی اور ایک پروگریسو آدمی، انتہائی پڑھا لکھا دانشور مفکر اور ایک سپاہی اور ایک لیڈر جو ہے، اس کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی نقطہ نظر بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور مقبول بٹ کے بارے میں وہ جیل سپرڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے اس جیسا باکردار آدمی نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں مقبول شفاف اور اتنا کمیٹڈ ہو جس کو موت سے کوئی ڈر نہ ہو، بلکہ وہ ایک عجیب شان سے جو ہے وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہو جیسے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو کیا مقبول بٹ میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو مماثلت نظر نہیں آتی؟ کیا مقبول بٹ میں اور شہید کربلا کی جدوجہد میں چند بچوں کو اور ساتھیوں کو لے کر باہر نکلنا اور جو ہے وہ سر نیزے پہ چلا جانا، کیا آپ کو اس میں مماثلت نظر نہیں آتی؟ کیا یہاں کے بڑے بڑے سیاسی جاگیرداروں، سیاسی وڈیروں کو چیلنج کرتے ہوئے مقبول بٹ میں اور ابراہیم علیہ السلام کے بت توڑنے کی جو عمل ہے اس میں آپ کو مماثلت نظر نہیں آتی؟ تو مقبول بٹ کو جب دیکھنا ہے تو مقبول بٹ کو شرفائے انسانیت کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ مقبول بٹ کو دنیا کی آزادیوں کی اور حقوق کی تحریک کے علمبرداروں، جنہوں نے پوری دنیا کے لیے کام کیا، جنہوں نے پوری دنیا کے لیے نظریات اور فلسفے مرتب کیے، ہمیں مقبول بٹ کو وہاں جا کر دیکھنا ہے اور پھر اس کے افکار کی روشنی میں ہم نے اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ آج کے حالات میں، آج کی کنڈیشنز میں ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ یہ مقبول بٹ کا جو فکر اور فلسفہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے جو ایک دو باتیں اور ہیں کہ آج جو یہ جو مسئلہ جموں کشمیر ہے، اس میں ایک چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مقبول بٹ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کا علمبردار ہے۔ مقبول بٹ جب کہتا ہے کہ جو میری آزادی کا دشمن ہے، چاہے وہ کوئی ایک عام آدمی ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی فوج ہے، کوئی ملک ہے، کوئی گروہ ہے، جو ہماری آزادی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں کسی پشتیبان کی، کسی وکیل کی، کسی اسلامی بھائی کی، کسی پڑوسی کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ آزادی کا دشمن اگر میرے گھر کے اندر موجود ہے تو وہ بھی میرا دشمن ہے مقبول بٹ کے قول کی روشنی میں۔ آزادی کا دشمن اگر مظفر آباد کی اسمبلی میں موجود ہے تو وہ بھی میرا دشمن ہے مقبول بٹ کی افکار کی روشنی میں، اور آزادی کا دشمن اگر دہلی یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی مقبول بٹ کے افکار کی روشنی میں ہمارا دشمن ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی مظلوم اور محکوم لوگ ہیں، یہ جب کوئی عمل کرتے ہیں، جیسے کہ بندوق اٹھانے کا عمل کرتے ہیں یا جیسے کوئی سیاسی مزاحمت کرتے ہیں اور کسی وائلنس کا شکار ہوتے ہیں، تو اس پہ کوئی معذرت خوانہ رویہ نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ ہم دشمنی کا شکار ہیں اور اپنے دفاع میں یہ سارے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ دفاع کا حق آپ کو مذہب بھی دیتا ہے، دفاع کا حق آپ کو اخلاقیات بھی دیتی ہے،
دفاع کا حق آپ کو غیرت بھی دیتی ہے، دفاع کا حق آپ کو کلچر اور ثقافت بھی سکھاتی ہے، دفاع کا حق آپ کو آپ کے والدین بھی سکھاتے ہیں، اور آپ کی ماں اپنے دودھ کے قطروں میں آپ کے جسموں میں دفاع کا حق انڈیلتی ہے کہ ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمارا کوئی بھی بچہ، ہمارا کوئی بھی ساتھی اگر ان کے ظلم و جبر کے مقابلے میں بندوق اٹھاتا ہے یا نعرے لگاتا ہے یا کوئی تقریر کرتا ہے یا کوئی اور ایکٹیویزم کرتا ہے تو وہ اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے، وہ کوئی دہشت گردی نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی غیر انسانی کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ ایک غیر انسانی قبضے، غیر انسانی جبر کے خلاف اپنے دفاع کا جو حق ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ان سارے پہلوؤں پر بھی ہمیں بحیثیت قوم، یہ وہ پہلو ہیں جو ہمیں تفریقوں میں ڈالتے ہیں۔ ہمیں ایک نقطے پہ متفق ہونا ہے۔ بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی پوری قوم کو اکٹھا کریں، کچھ اور پریسائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری جماعتوں کو اکٹھا کریں، کچھ اور پریسائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے آزادی پسندوں کو اکٹھا کریں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو آسان ہو، یا ان میں سے بعض عمل تو ایسے ہیں جو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست جو ہے وہ پچھلے دنوں تتا پانی میں وہ مجھے بہت اس نے زور دیا کہ آپ جو ہے وہ جی سارے اکٹھے ہو جائیں، اتحاد کریں، اتحاد کریں، اتحاد کریں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کوئی پچھلے ہفتے ایک جنازہ ہو گیا، میں وہاں جنازے پہ گیا تو ہم جنازہ پڑھ رہے تھے اور کوئی 200 بندے الگ سے کھڑے تھے، انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا ہمارے ساتھ۔ انہوں نے بعد میں ایک اور جنازہ جو ہے دوبارہ سے پڑھا اور وہ لڑکا اس میں شامل تھا۔ تو میں نے جب وہ جنازہ پڑھ چکا تو میں نے اسے عذرائے مذاق کہا کہ پچھلے ہفتے تو تم مجھے بڑا زور دے رہے تھے کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور آج جو ہے یہاں پہ 4000 بندے جنازہ پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ تم 150 بندوں کو الگ لے کے کھڑے رہے ہو، جنازہ ختم ہو گیا تو دوسرا جنازہ پڑھا۔ تو مجھے اس کے چہرے سے لگا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اہل تشیع اور سنی جو ہیں وہ اکٹھے جنازہ پڑھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ الگ الگ یہ بڑا معاملہ ہے۔ تو ہمیں ایک پریکٹیکل اتحاد کے لیے ہمارا بالکل تازہ تجربہ ہے، بہت تازہ تجربہ ہے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، کہ اس میں ہمارے پاس کچھ اہداف ہیں، کوئی ٹارگٹ ہے اور ایک ایجنڈا ہے جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو سارے لوگ اس میں متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی چوک میں، ایک ہی احتجاج میں، ایک ہی دھرنے میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کوئی پارٹی کی تفریق ہے، نہ کوئی نظریے کی تفریق ہے، اس لیے کہ ایک کامن منیمم ایجنڈا ہے۔ تو وہ سارے دوست جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کر چلیں، تو میں یہ ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ایک کامن منیمم ایجنڈا ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم نے اگلے عرصے میں، اگلے سال، اگلے مہینے، 2 مہینے کے بعد یہ والا کام کرنا ہے، یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے اور یہ سارے ہم مشترکہ طور پر مل کر کریں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم جو آپ ایک لایانی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ساری پارٹیوں کو اور سارے لیڈروں کو اکٹھا کر دیا جائے تو یہ کوئی ایک جماعت بن جائے، آپ اس لایانی ایکسرسائز سے بچ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور نہ پوری قوم کو اکٹھا کرنا ایک جگہ پہ ممکن ہے۔ یہ تاریخ انسانی سے اور جو ہماری انسان کی پیدائش کے بعد جو ہماری ایک فطرت ڈیولپ ہو گئی، جو عادات جو ہیں وہ لمبے عرصے تک چلیں تو وہ فطرت کا روپ دھار لیتی ہے، تو یہ اس فطرت کے خلاف ہے۔ اس فطرت میں 2 گروہ ہیں، ایک ظالموں کا ہے، ایک مظلوموں کا ہے، ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، ایک خیر کی طاقت ہے، ایک شر کی طاقت ہے۔ یہ قدرت نے اس مٹی میں اور انسان کے خمیر میں ایک طویل عمر گزارنے کے بعد ڈال دی ہے۔ تو جن سے آپ کی لڑائی ہے، مظفر آباد اسمبلی سے آپ کی لڑائی ہے کہ وہ اسمبلی پاکستان کے مفادات کے لیے بنائی گئی ہے، وہ پاکستان کے قبضے کو طول دینے کے لیے بلائی گئی ہے۔ اگر آپ ہر روز ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور ان کو بولیں کہ ہم مشترکہ جدوجہد کریں گے تو اس مشترکہ جدوجہد کا حاصل کیا ہوگا؟ پاکستان کہتا ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں، ہم جو ہے وہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جو ہے وہ یہ ان کا فیصلہ کیا جائے، ہم اس کے حق میں ہیں۔ تو اگر میں پاکستان کے اس موقف کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہوں
تو پھر میرے میں اور ان کے قبضے کے جو دوسرے حمایتی ہیں ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سے یہ ہے کہ 2024 میں حق خودارادیت نامی کسی شے کا، کسی چورن کا کوئی وجود باقی نہیں بچا ہے۔ یہ شملہ میں بھی کوئی باقی نہیں بچا تھا، لیکن آج اگر کوئی کہتا ہے ہمیں حق خودارادیت دیا جائے اور رائے شماری کروائی جائے، ہمیں مالک چننے کا حق دیا جائے، یہ رائے شماری کیا ہے؟ 5 جنوری 1949 کی قرارداد کے بعد رائے شماری ہے مالک چننے کا حق، جو کشمیریوں کے لیے رائے شماری ہے، جو کشمیریوں کے لیے حق خودارادیت ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا پاکستان کو ابا کہنا ہے یا انڈیا کو ابا کہنا ہے۔ تو کیا آج بھی اگر ہم اس خوشفہمی میں رہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے، ہم نے اسلام آباد والے دوستوں کے ساتھ مل کے، ہم نے امت مسلمہ کے ساتھ مل کے، ہم نے مظفر آباد اسمبلی کو ساتھ رکھ کر راجہ فاروق حیدر کو آگے کھڑا کر کے یا بیرسٹر سلطان کو آگے کھڑا کر کے آزادی لینی ہے، تو پھر آپ وہ ساری انسانی تاریخ جو خیر اور شر کی ہے اور حق و باطل کی ہے، آپ اس کے سامنے بالکل ننگے ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے لیے انتخاب کر لیجئے کہ پھر آپ کی جگہ کہاں پہ بنتی ہے۔ 2 ہی جگہ ہیں، کبھی اس میں پاؤں، کبھی اس میں پاؤں، کبھی یہاں پہ چھلانگ، کبھی یہاں پہ چھلانگ۔ یہ جو تیسری جنس والا معاملہ ہے یہ سیاست میں اور مزاحمت میں نہیں چلتا ہے۔ مزاحمت میں یا تو آپ کو آزادی کی بات کرنی ہے، بات کرنی چاہیے۔ آج دنیا فلسطینیوں کی حمایت کر رہی ہے، آج دنیا 200 بلوچی اور بچوں کے ایک لانگ مارچ اور دھرنے کی حمایت میں جتنی ان کو دنیا نے کوریج اور سپورٹ دی ہے، ہمیں 75 سال میں اتنی سپورٹ نہیں ملی ہے۔ کس لیے ملی؟ وہ اس لیے ملی کہ ان کے مطالبے واضح ہیں، ان کے مطالبے کلیئر ہیں۔ ہمارا وفد اقوام متحدہ میں جاتا ہے تو کہتا ہے جی وہ جی اپنی قراردادیں جی، وہ جی اقوام متحدہ یہ وہ۔ اقوام متحدہ کہتی ہے یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، ہم انڈیا اور پاکستان کے آپس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ وہ مل بیٹھ کے طے کریں گے۔ ہمارے بہت سارے جو عسکریت پسند دوست ہیں، جو دوسری تنظیموں میں بھی ہیں، آزادی پسند تنظیموں میں، کیا ان کی جو ہے وہ ان کا دماغ فارغ ہو گیا ہے؟ ان کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہ 700 کلومیٹر لمبی جو باڑ لگائی گئی ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے یہ جو بارودی سنگوں کا جال بچھا ہے، اور آپ کو آپ کے کیمپوں سمیت اور بندوقوں سمیت محض جو ہے وہ کچھ مساجد بنا کر ان میں نمازیں پڑھنے کے لیے اور راشن کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ کو سپورٹ کرے گا اور اجازت دے گا تو آپ جا کر وہاں پہ بندوق چلائیں گے اس طرف؟ تو یہ بہت ضروری ہے، اور مقبول بات کہ دین کو منانے اور ان شہیدوں کے دین کو منانے کے موقع پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریات کی بھی اوور ہالنگ کریں۔ پاکستان، یہ بات بہت سارے دوست ہیں، نوجوان ہیں جن کو نہیں پتا ہے، یہ جو آپ کے حق خودارادیت والا معاملہ ہے، جو آپ کے رائے شماری والا معاملہ ہے، یہ پاکستان نے نہیں کروایا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ پاکستان آپ کو اقوام متحدہ میں نہیں لے کر گیا، آپ کو اقوام متحدہ میں انڈیا لے کر گیا تھا، اور انڈیا کے کہنے پر اور انڈیا کی تحریک پر اقوام متحدہ نے آپ کے لیے جو ہے وہ یہ حق خودارادیت والا اور یہ والا معاملہ کیا۔ اور کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اقوام متحدہ میں ثابت ہو گیا کہ حملہ آور پاکستان ہے۔ پاکستان نے ریاست کی انٹیگریٹی پر، ریاست کی آزادی اور وحدت اور جغرافیے پر حملہ کیا ہے، اور پاکستان وہاں ایک ملزم کی حیثیت سے گیا۔ تو ہمارا جو بیانیہ بنا ان 75 سالوں میں مطالعہ پاکستان زدہ اس قوم کا اور آزاد کشمیر اسمبلی زدہ اس قوم کا، وہ بیانیہ یہ بن گیا کہ پاکستان تو قابض ہی نہیں ہے، قابض تو انڈیا ہے، اور پاکستان ہمارا مددگار ہے اور ہمارا بھائی ہے۔ تو 40 سال گزرنے کے بعد جہاں اور بہت سارے جھاڑو آپ مار رہے ہیں، وہاں اپنے نظریات کے اوپر اور اپنی جدوجہد کے اوپر بھی یہ جھاڑو مارنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس ریاست میں قبضہ کس کس کا ہے، اور ہمیں اگر آزادی چاہیے تو وہ خالی انڈیا سے نہیں چاہیے۔ 5 فروری کو جو ہے زنجیریں بنانے والی قوم، لوگ زنجیریں توڑتے ہیں، قومیں زنجیریں توڑتی ہیں، ہماری قوم ہلاڑ پہ اور پتن پہ اور کوالہ پہ زنجیریں بناتی ہے۔
اور پھر کہتی ہے ہم یہ زنجیریں آزادی کے لیے بنا رہے ہیں، یہ دنیا کی پہلی آزادی ہوگی جس میں زنجیریں بنائی جاتی ہیں یا جس میں پنجرے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو نظریات ہیں ہمارے، یہ جو آزادی پسندوں کے اندر بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور وہ جواز کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ جواز لاتے ہیں 1965 کے مقبول بٹ سے، 1970 کے امان اللہ خان سے۔ جو مسئلہ 1965 میں ان کو درپیش تھا وہ آپ کو درپیش نہیں ہے۔ آپ تو گلی کوچو چوکو چوراہوں میں آج جگہ جگہ اپنے مزامتی علم لہراتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ آج کسی تالے ازما کو، کسی غاصب کو، کسی بدماش کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کی آزادی کی تحریک جو اس خطے میں چل رہی ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ آج آپ نے دیکھا نہیں کہ جب آپ نکلے، جب آپ نے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کام کی ذمہ داری اور کام کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا تو قوم آپ کے پیچھے نکلی، تو یہ حکومتیں اور یہ ایجنسیاں اور یہ ادارے جو ہے وہ جوتیوں میں دال بانٹتے ہوئے نظر آئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا کریں۔ تو یہ معاملہ مقبول بٹ کے ساتھ نہیں تھا، اس کو بات کرنے کے لیے جگہ دستیاب نہیں تھی، اس کو جلسہ کرنے کے لیے سامعین دستیاب نہیں تھے، اس کو سردار قیوم اور سردار ابراہیم جیسے اور شیخ عبداللہ جیسے بدماشوں کا سامنا تھا جو دہلی اور اسلام آباد کی الائنمنٹ کو ایمان کا حصہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں نے خود سنا لوگوں سے، او ہو پاکستان کے خلاف بات کی تو گناہ ہوتا ہے، یہ پیغمبر نے بنا کے دیا ہے، یہ رمضان میں بن کے آ گیا ہے، یہ اسلام کا قلعہ بن کے آ گیا ہے۔ تو ایک جو گلٹ ہوتی ہے نا دل کے اندر، ایک احساس گناہ جس کو کہتے ہیں، گلٹ احساس گناہ، کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو میری نماز چھوٹ گئی، تو ایک دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، میرا روزہ چھوٹ گیا تو ایک گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں لوگوں نے پاکستان کے حوالے سے وہ احساس گناہ اپنے اندر پیدا کر لیا، اور لوگوں نے کہا جی کہ جناب پاکستان کا نام نہیں لینا ہے، ہمارا کعبہ ٹیڑھا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ Halo, install کپڑے چلاتی تھی لو کو بڑا ہے چلاتے وہ اور ہم لوگ لگ نہیں رہنی چاہیے۔ میڈم نے لائف بند کر، میڈم نے لائف نہ بند کرے، نہ بند کرے، یہ کو تو فکس کریے چھو، نہیں بند کرے، آ بھی جائے گا نا۔ نہیں ہو میڈم ڈاکٹر نے میڈم ایسے ہی آنے بندہ بنا کیمرہ آن ہو رہا ہے، سیٹنگ خراب ہو جائے۔ سگریٹ نہ لیتے میں تو گیدرنگ میں بس کچھ ہی دیر کے بعد کھانے کا بھی انتظام بھی ہوگا، 2 سے 3 مقرر ہمارے رہ گئے ہیں، تو تمام دوست نشستوں پر اوپر ہی بیٹھے رہیے گا۔ آخر کے اوپر اختتامی دعا ہوگی اور اس کے بعد لنگر تقسیم ہوگا۔ میں انتظامیہ کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب اختتامی دعا ہو جائے گی اس کے بعد پھر کھانا تقسیم کیجیے گا، اس سے پہلے تقریب کا کام ہونے کھڑا نہیں لے کے جاؤ نا پیچھے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، میں بالکل اب مجھے احساس ہے کہ وقت بہت بیت گیا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔
کہ اس احساس گناہ سے ہمیں چھٹکارا خود بھی لینا ہے اور اپنی قوم کو بھی چھٹکارا دلانا ہے. اور قومیں جو ہے وہ شعور کی منازل طے کرنے کے دوران بعض دفعہ ایک چھلانگ بھی لگاتی ہیں, تحریکیں بھی کوئی چھلانگ لگاتی ہیں. جیسے بہت سارے معاشرے ہیں جنہوں نے ترقی کا سفر بذات خود طے نہیں کیا, کسی دوسرے معاشرے نے طے کیا, لیکن وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. وہ ایک ڈیولپمنٹ کے ایک خاص لیول پہ وہ ایک چھلانگ لگاتے ہیں. تو اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے دوران ہم نے دیکھا, ہم نے محسوس کیا کہ یہاں کا جو عوامی شعور ہے اس نے ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے, اور لوگوں نے ان 76 سالوں میں پہلی دفعہ سوال اٹھانا شروع کیے ہیں. یہ بہت ضروری ہے سوال اٹھانا. اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو سوال اٹھانا بہت ضروری ہے. اور پہلی دفعہ لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں, اور لوگ یہ بتا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پانی کون چوری کر رہا ہے, ہماری بجلی کون چوری کر رہا ہے, ہمارے ٹیکس کون چوری کر رہا ہے. یہ اس سے پہلے یہ ماحول ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو آج جب شعور اتنی ایڈوانس لیول پہ ہے تو ہم نے اس شعور کو اس قومی آزادی کی تحریک کے ساتھ جوڑنا ہے, اور جوڑتے ہوئے لوگوں سے وہ باتیں کہلوانی ہیں جو باتیں دنیا کی سمجھ میں آ جائیں اور دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. فلسطینیوں کو آپ دیکھ لیجئے ذرا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں دنیا کے ہر ملک میں, حتیٰ کہ یہودی بھی, امریکہ کے یہودی, کینیڈا کے یہودی, اسرائیل کے اندر رہنے والے یہودیوں نے بھی فلسطینیوں کی آزادی اور حقوق کے حق میں آواز بلند کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں نے اردن کے ساتھ الحاق کا نعرہ نہیں لگایا, شام کے ساتھ جو ہے وہ جانے کا نعرہ نہیں لگایا, سعودیہ میں ضم ہونے کا نعرہ نہیں لگایا. انہوں نے اپنی آزادی کی بات کی. تو آج مقبول بٹ کی اس 40ویں برسی کے موقع پر یہ عہد کیجئے, یہ کمٹمنٹ کیجئے کہ ہمارا مطالبہ وہی ہے جو مقبول بٹ کا مطالبہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر سے انڈیا اور پاکستان کی اور تمام غیر ملکی قبضے کی جتنی بھی علامتیں ہیں, وہ فوج سے لے کر, وہ جھنڈوں سے لے کر, وہ سیویلینز تک, وہ اداروں تک, وہ ان کالے قوانین تک, جتنی بھی علامتیں ہیں ہم نے ان کو چیلنج کرنا ہے, ان کو ریاست سے کک آؤٹ کرنا ہے اور آزادی کا مطالبہ کرنا ہے. کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ کا مطالبہ آزادی ہے یا آپ کا مطالبہ کچھ اور ہے. تو یہ آزادی کا مطالبہ, یہاں سے فوجوں کے نکلنے کا مطالبہ, ریاست کی وحدت کی بحالی کا مطالبہ, اور ایک آزاد جمہوری وفاقی اور سیکولر ریاست جموں کشمیر کا مطالبہ, یہ ایسا مطالبہ ہے جس کے اوپر جا کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت سارے لوگ جب لفظ سیکولر سنتے ہیں تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے دماغوں میں جماعتیوں نے گند بھرا ہوا ہے, ان کے دماغوں میں ملاؤں نے گند بھرا ہوا ہے. یہ سیکولر کا مطلب لادین ہوتا ہے, اور یہ کوئی ایسا مادر پدر آزاد نظام بنانا چاہتے ہیں کہ جو شاید ان کے حق میں نہیں ہے. تو اس کی دلیل کے لیے, اس کی کاٹ کے لیے تو صرف پاکستان ہی کافی ہے. ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ فرق کیا ہے. اگر آپ نے ایک اسلامی جمہوریہ بنانا ہے تو پھر یہاں کے ہندوؤں کا, یہاں کی اقلیتوں کا, یہاں کی عورتوں کا, یہاں کے ہاریوں کا, پشتونوں کا, بلوچوں کا, سندھیوں کا, سرائکیوں کا جو حشر ہونا ہے اس اسلامی جمہوریہ کے اندر, وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ سیکولر جمہوریہ کیا ہوتی ہے. تو سیکولر جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے تمام لوگ, رات کو بھی ایک صاحب سیمینار میں کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ ہندو نہیں ہے, ہمارے ساتھ لداخی نہیں ہے, ہمارے ساتھ بدھ نہیں ہے, ہمارے ساتھ جو ہے وہ سکھ نہیں ہے, تو پھر جو ہے وہ ہماری تحریک کہاں پہ جا کے کھڑی ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کو, میں ان کو اقلیتیں نہیں کہتا ہوں, ہم جو جس نظریات کے حامل ہیں اس میں سارے لوگ برابر ہیں, اس میں کوئی اقلیت اکثریت والا معاملہ نہیں ہے, نہ یہ کسی اکثریت کا ٹھیکہ ہے کہ وہ اقلیتوں کے ان کے حقوق دے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے. ہم نے ہندوؤں کو حقوق دے دیے, ہم نے عورتوں کو حقوق دیے, جو یہ
نے مجھے سنایا کہ میں عدالت میں گیا تو میری بیوی نے جج کے سامنے کہا جی اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی اور میں نے اس کو یہاں گرین کارڈ دلوایا اور یہاں کی شہریت دلوائی تو اس نے جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کی. تو جج نے اس عورت کو کہا کہ بی بی یہ کیا آپ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا جی میں نے اس کو گرین کارڈ دلوایا. تو اس نے کہا آئندہ نہیں کہنا یہ بات, یہ گرین کارڈ تم نے نہیں دلوایا ہے, یہ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن اس کو دلوا رہا ہے, یہ امریکہ کا آئین ہے کہ جو یہ گارنٹی کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا یہاں رہے گا تو اس کو ہم اپنی شہریت دیں گے. تو یہ جو تحفظ والا معاملہ ہے اقلیتوں کا یا جو سماج کے پسماندہ طبقے ہیں ان کا, یہ اس کی گارنٹی جو ہے وہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, آئین دیتا ہے, میں اور آپ نہیں دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی ہمارے بہت سارے دوست میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیک وقت آزادی پسند بھی ہوتے ہیں, بیک وقت مقبول بٹ کا جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں اور اگلے ہی لمحے وہ مخصوص قسم کے کھولوں میں فرقہ وارانہ علاقائی برادری اور مذاہب کے کھولوں میں بھی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی شیعہ بن جاتا ہے, کوئی سنی بن جاتا ہے, کوئی وہابی بن جاتا ہے اور دوسروں پہ اور غیر مسلموں پہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا اور آپ یہ کہیں گے کہ گائے کا موتر پینے والا بنیا جو ہے وہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے, تو پھر کسی بنیے کو کسی ہندو کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے مقبول بٹ کا نعرہ لگائے گا وہ, یا آپ کے جھنڈے کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا. تو آپ نے مقبول بٹ کو اس کی اصلی شکل میں, اس قومی آزادی کی تحریک کو اس کی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا ہے تاکہ جموں والے کو کوئی پریشانی نہ ہو, تاکہ لداخ والے کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور پھر آپ نے یہ گارنٹی کرنا ہے کہ ہم حق علیحدگی سمیت تمام اکائیوں کے جتنے بھی سیاسی, سماجی, ثقافتی حقوق ہیں آپ کا کانسٹیٹیوشن اس کو گارنٹی کرے گا کہ کسی بھی قوم کے ساتھ, کسی اکائی کے ساتھ, کسی مخصوص زبان کے ساتھ, کسی مخصوص علاقے کے ساتھ آپ کوئی زیادتی نہیں کریں گے. یہ سیکولرزم ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے معاملے میں ایک جیسا قانون رکھے گی, برابر کا شہری ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کرے گی. اور آج سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہماری تحریک کو ہے, ہمیں ہے. تو ہم نے جو نیا مقبول بٹ 2024 میں تلاش کرنا ہے اس کو اس کے نظریے کی سچائی کے ساتھ, نظریے کی خوبصورتی کے ساتھ, اس کی انسان دوستی کے ساتھ, اس کی جمہوریت کے ساتھ, اس کی آزادی پسندی کے ساتھ, اس کی دنیا بھر کے مظلوموں کی یکجہتی کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. تب جا کے جس طرح عابد راجہ نے کہا کہ آپ کسی سفارتی محاذ پہ بھی آپ مودی کے مقابلے میں ٹرمپ سے سفارتی مدد نہیں لے سکتے ہیں, آپ ان امریکیوں سے سفارتی مدد لے سکتے ہیں جو آزادی اور حقوق کی بات کرنے والے ہیں. کسی غاصب سے, جابر اور قابض سے جو ہے یا ظالم سے آپ اپنی یکجہتی اور سفارتی مدد نہیں لے سکتے ہیں. مقبول بٹ کو درست کیجئے, اپنی تحریک کو درست کیجئے, اپنے نعروں کو درست کیجئے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں آج بھی آخری بات ہے کہ یہاں پہ دیکھا کچھ دوست جو ہیں, یہ واحد یہ تحریک ہے ہماری آزادی کی تحریک, اپنے سمیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے خلاف تقریریں کرتے ہیں, ہم اپنے کو ہی کوستے رہتے ہیں, ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے وہ نہیں کیا, ہم یہ ہو گئے, ہم وہ ہو گئے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, آج اگر یہاں پر یہ 1000 آدمی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے رات کے اس پہر تک, اور آج گلی گلی اور کوچے کوچے میں ہزاروں نوجوان اگر نکل رہے ہیں تو یہ آپ نے کیا ہے, یہ آپ کی کامیابی ہے, یہ آپ کے نہروں, آپ کی جدوجہد, آپ کے جلسے جلوسوں, آپ کے ایکٹیویزم کا نتیجہ ہے کہ آپ نے مقبول بٹ کو جیل سے اٹھا کر زندہ کر دیا, آپ نے یاسین ملک کو جیل سے اٹھا کر جو ہے وہ زندہ کر دیا اور آج اس کو گلی گلی پہنچایا. تو پازیٹیو رہیے, پازیٹیو رہیں, اپنی تحریک کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ شدید مشکلات کے باوجود, انتہائی نامساعد حالات میں, ہم جیسے نامساعد حالات شاید ہی دنیا کی کسی تحریک کے ہوں, لیکن ان نامساعد حالات میں بھی آج اگر ہم کاروان بنتے جا رہے ہیں تو وہ جو اکیلے چلے تھے آج اگر وہ زندہ ہو اور ادھر کہیں آئیں تو وہ دیکھیں تو وہ خوشی سے اپنا سینہ چوڑا کر کے تو ان سٹیجوں پہ بولے کہ ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں, آپ نے ہمارے پرچم کو اور ہمارے نظریے کو اور ہماری سوچ کو آگے بڑھایا ہے.
تو یہ جو کشمیر کی آزادی کا نظریہ ہے، کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے، یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور بہت تیزی سے یہ ہماری نسلوں کے اندر جو ہے وہ جگہ بنا رہی ہے۔ 75 سالہ قبضے کی بدماشی کے نتیجے میں آپ کی یہ جو معصوم جدوجہد ہے، آپ کی یہ جو بے یار و مددگار جدوجہد ہے، آج یہ رنگ لا رہی ہے۔ تو اس لیے پازیٹیو رہیں، متحد رہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جگہ پیدا کریں، اور کندھے سے کندھا ملا کر اگر آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے قبضے جیسا کمزور قبضہ اور کوئی نہیں ہے، جس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے کہ جس کو آپ ہلا نہ سکتے ہوں، جس کو آپ چیلنج نہ کر سکتے ہوں۔ اپنے حق ملکیت کے لیے، اپنے حق حاکمیت کے لیے اور اپنی شناخت کے لیے یہ جو سفر آپ نے شروع کیا ہے، یہ جو کاروان آپ بنتے جا رہے ہیں، اس کو پوری تندہی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، غاصبین کے، منافقین کے اور قابضوں کے سہولت کاروں کے پراپیگنڈے کو رد کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو میں شعر آخر پہ آپ کو سناؤں گا وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، اور فقط پیرا نہیں دینا ہمیں تاریخ گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ تو ان بدماش عقابوں کے مقابلے میں ہماری جو فاختاؤں کا جھنڈ ہے یہ فتح پر فتح سمیٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سال جو ہے آپ کے حقوق کی جیت کے سال ہے، آپ کی آزادی کی جیت کے سال ہے، اس ریاست کی وحدت کی بحالی کے سال ہے، اور اس ریاست کا جو ایک شاندار تاریخ ہے اس کی واپسی کے سال ہے۔ کمٹمنٹ ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سید توفیق گیلانی صاحب، زونل صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں آپ ساتھیوں سے ایک بار درخواست کروں گا کہ انتہائی ہم اپنے اختتامی مرحلے میں ہیں، نشستوں کے اوپر بیٹھنا ہے، آخری اسپیچ ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر کھانا آپ میں تقسیم کیا جائے گا۔ وقار انجمن ہم سے، فروغ انجمن ہم ہیں، سکوت شب سے پوچھو، صبح کی پہلی کرن ہم ہیں۔ میں اس کے بعد دعوت دوں گا نیشنل عوامی پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل سردار نیاز صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سردار نیاز صاحب۔